बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी बहुत उलझ चुकी है और कहानी है, बल्कि कहानी तो इस मुल्क की है और इस कहानी का किरदार है इमरान खान साहब। और कहानी किस तरह उलझी है कि इमरान खान साहब ने खुद बड़ी मेहनत के साथ उलझाई है। कल ये ख़बर सामने आई और ख़बर देने वाले पाकिस्तान के एक जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, और पाकिस्तान के एक बड़े एंकर के प्रोग्राम में उन्होंने ये वाली ख़बर ब्रेक की। और वो ब्रेक ख़बर ये थी कि कल गए थे जनाब वज़ीर आज़म और जनाब सदर ममलिकत से चार्ज संभालने के बाद पहली दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, एक रवायत है, वो जाते हैं मिलते हैं। तो जब वो सदर ममलिकत के पास गए तो जय्यद सहाफ़ी हमारे बड़े सीनियर जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उनकी ये खबर है जो उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में ये ब्रेक की। उन्होंने कहा जी कि वो सदर साहब ने तो जनाब आगे फरमाइश डाल दी उनके। उन्होंने कहा जी खान साहब नाल सुलह कर लो सर, तुसी देखो ना कि बड़े आदमी हो, आपके साथ हमारी तो लड़ाई कोई है नहीं। और खान साहब की जो भी लड़ाई थी, जो भी था मामला, ना फौज के साथ था ना वो आपके साथ था, वो एक शख्सियत के साथ था। वो शख्सियत चली गई तो हम आपस में पाई पाई सुलह कर लेते हैं, जफ्फी डालते हैं, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। ये खैर उन्होंने ये बात नहीं की, मैं ज़रा शुगर लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी के देखे कि मैं आपकी टेलीफोन चूँकि सदर के पास ही पड़ा होता है, हॉटलाइन होती है बोली, मैं अभी आपकी खान साहब से बात कराता हूँ। उन्होंने कहा सर एक मिनट सर, देखें सदर का जो ओहदा है, जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, इसका बड़ा एहतराम है, इसका बड़ा ये चूँकि सारा इसको पाकिस्तान में इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है। और ये इसीलिए इस ओहदे के ऊपर जो तमकिनत शख्सियत होती है, या इसको क्या कहते हैं, बराजमान जो शख्सियत होती है, वो हुजूर आला, इसीलिए उसका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कंसीडर नहीं किया जाता। अगर हो भी, जाहिर है कि होता है, कोई ना कोई पार्टी तो सपोर्ट करती है तो वो आते हैं। अव्वल तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदर के ओहदे के ऊपर कोई गैर मुतनाज़िया शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो। तो कुछ लोग इस तरह के हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं जिनके ऊपर लोगों को एतराज़ कम से कम होता है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक दौर में उन्होंने कोशिश की थी कि जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को ले आया जाए। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना फ़ैसला होता है, लेकिन मेरी औकात क्या, लेकिन कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि सदर जो है वो या तो फिर सदर बनने के बाद वो अपनी तमाम तर जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो उनको सलाम अलैकुम कह दे, खैर बात कर दे, और बिल्कुल न्यूट्रल और पूरी कौम का बड़ा बन के जो है वो चले, क्योंकि ये उसके ओहदे का तकाजा भी होता है। तो लेकिन हमारे जो सदर साहब हैं, ये इमरान खान साहब की चाकरी में इन्होंने सदर के ओहदे के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उसको क्या कहना चाहिए, उसकी बेइज्जती कर दी है, उस ओहदे का पास नहीं रखा उन्होंने। तो उन्होंने जनाब फ़ौरन का, मैं आपकी बात कराता हूँ, तो आर्मी चीफ साहब ने सदर के ओहदे का लिहाज रखते हुए बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा, और ये वज़ीर आज़म तक को पाकिस्तान के हर ऑफिस हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या स्टेट ऑफिस होल्डर हो, उसको सदर के ओहदे का पास रखना पड़ता है, सदर साहब को हो ना हो। तो उन्होंने बड़े अदब तहजीब, बड़े मुअद्दब हो गया कि सर देखें कि बात ये है कि मैं तो आपको सलाम करने आया था, तो बात ये है कि हमने बड़ी गौर व खौस के बाद ये फ़ैसला किया है कि हमने पॉलिटिकल जो है वो अब नहीं रहना, सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं होना। जब हमने कोई सियासत में किरदार अदा नहीं करना तो फिर राब्ते भी हमने नहीं करने, जब राब्ते होंगे तो फिर सियासत होगी। कल इसी फ़कीर ने आपको बताया था कि जी के सहाफ़ियों के साथ, अच्छी ये अपने सहाफ़ी, ये पराए सहाफ़ी, इस तरह करके जो है वो आर्मी चीफ साहब अब सहाफ़ियों के साथ मुलाकात नहीं किया करेंगे कि उनको ब्रीफिंग दें, क्योंकि पॉलिसी साजी जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम नहीं है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये कहीं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो मिलता फिरे सहाफ़ियों से और उनके साथ गपशप करे। बेसिकली जो आर्मी चीफ जिसके डिज़ाइन होंगे पॉलिटिकल, वो बैठ के बात करेगा, फिर बताएगा। और ये पिछले दौर में होता रहा कि इधर आर्मी चीफ साहब जो थे वो ब्रीफिंग दिया करते थे, उधर इमरान खान साहब 2 दिन बाद ब्रीफिंग रख लिया करते थे, और फिर जो आर्मी चीफ साहब ने कहा होता था बिल्कुल उसके उल्ट चलते थे। तो ये चीज़ें थीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी जब हमने फ़ैसला कर लिया है, ये आसिम मुनीर साहब कोट एंड कोट, तो फिर हमने ये ज़रूरी है कि हम फिर लोगों से राब्ते भी ना रखें। तो ये कह के उन्होंने सदर ममलिकत को एक तहजीब और इज़्ज़त के साथ
ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ معاملات کو خراب سے خراب تر کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستان کے کل اس کی جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ میں جو بات انہوں نے کہی تھی کہ جی کہ مطلب کہ 8 مہینے سے ہمارے اور عوام کے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان رکھنا پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جو نئی لیڈرشپ ہے فوج کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ اس خلیج کو دور کرنے کے لیے کام کرے گی۔ مطلب وہ یہ کانوٹیشن ایک یہ بھی آئی ہے کہ اس خلیج کو دور کرنے کا مطلب ہے کہ اڈاپٹ می، مجھے جو باجوہ صاحب نے ٹھڈا کرا دیا تھا وہ اس سے بڑا رکھنا پڑ گیا قوم اور ریاست کے درمیان، تو ریاست اور قوم کے درمیان خلیج نہیں ہونی چاہیے، تو اس خلیج کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے دوبارہ سے گود لیا جائے۔ ان کے ٹویٹ کا ایک ترجمہ، سیاسی ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو قائد اعظم کا انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، خان صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کون سا ہے، خان صاحب کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ عوام کے بل بوتے کے اوپر بھی سیاست کی جا سکتی ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ وہ بات بگاڑنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو ایک طرف اب آپ نے دیکھنی ہے، اس پر غور کرنا ہے تھوڑا سا، بلکہ میں ایک تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ عادتیں کیوں پڑی ہیں، اس کی ایک گواہی جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ جو ہیں اپنے شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے کل ایک پروگرام ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ والی گفتگو کی کہ جب کوئی ذکر ہو رہا تھا پاکستان کی فوج میں سیاست کا کردار اس کے حوالے سے، تو براہ راست وکٹم جو تھے وہ 2-3 لوگ تھے، ان میں سے جوڈیشری میں جو پروجیکٹ عمران خان میں ان کا معاون و مددگار نہیں بنا، اس کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، اس کے وٹنس، اس کے وکٹم یہ دونوں جو ہیں یہ شوکت صدیقی صاحب ہیں۔ اور شوکت صدیقی صاحب نے حوالہ دیا کہ جی کہ میں کوئی بھی مجھے آ کے چیلنج کرے، میں اس کو مجھے کوئی جھوٹا ثابت کرے میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی آئے۔ 3 بندے انہوں نے کہا کہ وہ 3 جرنیل، بلکہ 2 جرنیل اور بلکہ 3 ہے جی، ایک اور کا بھی نام لیا، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، جنرل آصف غفور صاحب اور ایک کرنل پھر نیچے ان کے 4 بچونگڑوں کے بھی انہوں نے نام لیے، کوئی بریگیڈیئرز تھے، ایک کرنل تھے، کرنل شفیق صاحب۔ کرنل شفیق صاحب کا چونکہ آئی ایس پی آر میں تھے اور ابھی بھی وہ آئی ایس پی آر میں ہیں، وہ بریگیڈیئر بن گئے ہوئے ہیں، تو وہ بریگیڈیئر کے طور کے اوپر جو ہے وہ کل پرسوں جو تھی نا 29 تاریخ کو یہ پاور ٹرانسفر جو کمانڈ ٹرانسفر والی سیرمنی، اس میں وہ کچھ لوگوں کو کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے آرمی چیف صاحب سے، آپ نے نہ نہیں کرنی۔ اب یہ کن کو وہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی آرمی کے خلاف جو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے عمران خان پروجیکٹ بند کر دیا، آپ نے بڑا ظلم کر دیا، یہ کر دیا، باجوہ صاحب یہ تھے، باجوہ صاحب وہ، اور پھر جو عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن جرت کم پڑ رہی ہے، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ ٹیکنیکلی وہ کھیل رہے ہیں، اور اس کیا اس کو کہیں گے کہ اس مشن کے اوپر ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے۔ تو ان کو یہ کہہ رہے تھے اپنے بریگیڈیئر شفیق صاحب، تو یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ کھلے عام پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ کون؟ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، جنرل آصف غفور صاحب، اور پھر جنرل فیض صاحب کے کوئی نیچے کوئی 4-5 لوگ۔ اور تو خیر مجھے یاد آتے ہیں وہ دن جب آصف غفور صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب نے نئے عہدے سنبھالے تھے، اور وہ بریفنگز دیا کرتے تھے پاکستان کے میڈیا کو نا، میڈیا پرسنس کو بلا کے، جب وہ گفتگو کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں تو قوم نے خود براہ راست وٹنس کی ہیں، آپ نے کی ہوں گی، کہ کس طرح ایک رونت کے ساتھ انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے کہ یہ پی ٹی ایم والے کیا ہیں، یہ تو ہمیں آرمی چیف نے نہ منع کیا ہو ورنہ ہم ان کو سبق سکھا دیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ یہ لینگویج یوز کر رہے تھے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پی ٹی ایم والوں کا تقاضا کیا ہے کہ آئین کے مطابق چلا جائے، اور میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں جب پی ٹی ایم کا ذکر آتا ہے، جب بلوچوں کا ذکر آتا ہے، تو میرے جو کافی سارے جو پنجابی دوست ہیں ان کو یہ والی بات بہت بری لگتی ہے
تو بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان دونوں قوموں کے ساتھ، اور ان دونوں ان کی جو سیاسی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو پاکستان کے لیگل فریم ورک کے نیچے کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے دستور کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو یہ لینگویج ہوتی تھی۔ پھر قوم نے دیکھا کہ وقت کے وزیر اعظم کو کیا جواب دیا انہوں نے، یا گورنمنٹ کو کیا جواب دیا، ریجیکٹڈ۔ کس نے؟ آصف غفور صاحب نے۔ سر نومبر سے آن ورڈ، پچھلے سال نومبر 2000 یا اکتوبر 2021 سے 9 اپریل 2022 تک جو ہے، بلکہ ہاں ایسے ہی کہہ لیں آپ، عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ جو شوکت صدیقی صاحب نے بات کہی ہے کہ باجوہ صاحب بھی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر کی طرح بیہیو کرتے تھے، وہ ان کا ایکسپیرینس ہے، بالکل قوم نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے، درست بات ہے، لیکن باجوہ صاحب نے توبہ کی، لہٰذا جس نے توبہ کی اور پھر اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، اور بڑا خوفناک بھگتا خمیازہ، اور پھر اس کا تدارک کیا انہوں نے، پاکستان کی فوج کو اے پولیٹیکل کیا، یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا ہمیں۔ تو بہرحال ان کی غلطیاں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، شوکت صدیقی صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ تو جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کا نہیں بلکہ پرائم منسٹر آفس کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا، کسی ایک مرحلے کے اوپر بھی اس طرح کا بیہیو نہیں کیا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف غفور صاحب نے کیا تھا۔ آصف غفور صاحب نے جب یہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب بھی تھے جو آصف غفور کو لے کے گئے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر ہاؤس، اور میری اطلاع کے مطابق سوری کروایا تھا انہوں نے۔ تو یہ تو میں تب بھی کہا تھا میں نے کہ جنرل آصف غفور صاحب کو فائر کر دینا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو تھوڑا سا وہ شو کرانا چاہیے تھی نا اسپائن اپنی، لیکن ہم مسئلے تو کا شکار رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فوجی مارنے شروع کرتے نواز شریف صاحب نے کہ چلے معاملات کو، اور یہ ہمیں سیاستدانوں کی کمزوری بہرحال نہیں تصور کرنا چاہیے۔ سیاستدان لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، وہ کہتا ہے ملک چلتا رہے، اس لڑائی میں گھسیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، لیکن ملک کا نقصان اگلوں نے کیا، تو لہٰذا اب اس طرح کا کبھی بھی کوئی اول تو انشاءاللہ آئے گا نہیں۔ اگر کوئی مرحلہ اس طرح کا آئے تو پھر جو سیاستدان ہوتا ہے یا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کو پھر وہ جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے یا جو پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، جو قوم نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نا، سنایا کرتے تھے کہ جی کہ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں فائر کر دیتا آرمی چیف کو، تو پائن کر دیں نا۔ پھر جب آپ کو لگا تھا کہ آپ کا جو اختیار ہے وہ سلب کر لیا ہے اس وقت کے آرمی چیف نے، باجوہ صاحب نے، کہ وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز کے اوپر جو پہلا پھڈا ہوا تھا ان کے درمیان، تو فائر کرتے۔ انہوں نے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا، صوفے کی جگہ پہ کرسی، بار میٹنگ، کوئی نہیں ملنا، اوئے باجوہ، یہ اس طرح کی لینگویج یوز کیا کرتے تھے۔ تو میں خیر پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں، تو جب یہ صحافی جب ان کے ساتھ جا کے ملا کرتے تھے آصف غفور صاحب کے ساتھ، تو جو صحافیوں نے ان کے روپ دیکھے ہوئے ہیں، جو قوم نے ان کے روپ دیکھے ہیں، وہی کام نہیں ہے، ریجیکٹڈ، نصر اللہ من فتن قریب، تو یہ تھے وہ، اور پاکستان کے میڈیا کو کہ جی ذرا کچھ عرصہ جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹنگ کریں آپ، آرڈرز سرے عام۔ تو جو در پردہ یہ میٹنگز ہوتی تھیں، ان کا جو لب و لہجہ ہوتا تھا، جو لوگ شروع میں ٹینڈ کر کے آتے تھے، فیض حمید صاحب کی بریفنگ اور جنرل آصف غفور صاحب کی بریفنگ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جرنل نہیں ہیں، یہ گنڈے ہیں، گنڈے۔ ان دو پرٹیکولر جرنلوں کے بارے میں، جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور کے بارے میں۔ تو جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن بنے ہوئے تھے، یہ اور پھر کیوں نہ بنے ہوتے کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، باجوہ صاحب کے بعد جنرل فیض صاحب نے بننا تھا، جنرل فیض صاحب کے بعد جنرل آصف غفور صاحب نے بننا تھا۔ یہ 10 سالہ جو منصوبہ تھا پروجیکٹ عمران خان، یہ اس کا سکرپٹ تھا یہ والا۔ تو وہ عمران خان صاحب کی جو ہے بدولت یہ سکرپٹ ناکام رہا، ڈرامہ فلاپ ہو گیا، تجربہ ناکام رہا، تو لہٰذا توبہ طائب ہو گئی۔ لیکن جو آصف غفور صاحب ہیں ان کے اور بھی بڑی داستانیں ہیں۔ وہ انہوں نے پاکستان کے جو آئی ایس پی آر محکمہ ہے، جو ان کا ڈائریکٹوریٹ ہے، اس میں جو رنگینیاں پیدا کر دی ہیں، ان کی ذرا تصاویر دیکھیں آپ کہ وہ کیا کیا جناب، مطلب ہو ایک جرنیل، ہو ایک سپاہی، اور یحییٰ خان جیسا رنگین مزاج، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو ان جرنیلوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا وہ انہی کو کہتے ہیں نا کہ محبت وہی انداز پرانے مانگے، تو وہ پرانے انداز ڈھونڈ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں صدر مملکت کا آفس
صدر مملکت کو ایک دو تین دفعہ تو باجوہ صاحب کی طرف سے جو تھا وہ پذیرائی نہیں مل سکی. ان کے ڈیمانڈز جو ہیں، میں کوئی صدر مملکت کے لیے غیر مناسب لفظ استعمال نہیں کروں گا، ورنہ دل تو بہت کرتا ہے کہ جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ذرا کھول کے بیان کی جائیں، اور پورے جو الفاظ جو مطلب پورا کرتے ہوں، ان کی حرکتوں کا احاطہ کرتے ہوں، وہ الفاظ بھی ان کے ساتھ ادا کیے جائیں. لیکن ہمیں ان کے عہدے کا پاس ہے. تو صدر صاحب کو ایک آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد عاصم منیر صاحب نے بھی ان کو انکار کیا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں معاملات کو الجھاتے جا رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب جو پالیٹکس ہے، یعنی عوام کے بل بوتے کے اوپر پالیٹکس کریں اور اپنی پالیٹکس کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں، منزلیں آسان ہو جائیں. لیکن جس طرح یہ سفارشیں ڈال رہے ہیں، جس طرح بلیک میل کر رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ جی کہ میں پنجاب کی اسمبلی توڑ دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ بیسیکلی پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے مشکل حالات کیا ہیں. پاکستان کی فوج پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کی فوج کو پتہ ہے کہ معاملات کتنے خراب اور دگرگوں ہیں، اور یہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ سب سے زیادہ اگر پتہ ہے تو یہ پاکستان کی فوج کو پتہ ہے، کیونکہ یہ منصوبہ انہی کا تھا، انہی کے گلے پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا ان کی قابلیت، اہلیت اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں. تو یہ ان کو بڑا اچھی طرح اندازہ ہے. تو یہ ان کی دوبارہ گود میں بیٹھنے کے لیے حرکتیں وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، یا ہم پنجاب سے بھی توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ تو کر دیں گا. اب ایک بڑا مزیدار کام ہوا ہے. اب اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ذرا غور کیجئے گا آپ کہ پرویز الہی صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے. جا بھی سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں جائیں گے، لیکن میں ویسے آپ کو عمران خان صاحب کی توقعات کی بات کر رہا ہوں کہ تجھے مطلب توقع کن سے ہیں، کہ ان سے توقع ہے کہ یہ یعنی کہ پاکستان کی آرمی جو ساری اس وقت صورتحال سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہے، اور جس کو اندازہ ہے کہ اب مزید جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ مزید معاشی عدم استحکام لے کے آئے گا پاکستان میں. تو ان کو یہ سنا رہے ہیں پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. اور توڑے گا کون؟ پرویز الہی. پرویز الہی صاحب کے سر تے سنگ گئے ہیں کہ وہ یہ والا کام کریں گے. پرویز الہی صاحب جواباً کیا کر رہے ہیں؟ مسرت جمشید چیمہ جو اس وقت ترجمان ہے پنجاب حکومت کی، اور عمران خان صاحب کی آپ سمجھیں کہ رائٹ ہینڈ ہے پنجاب میں، کیونکہ جو انفارمیشن منسٹری سے متعلق ہوتا ہے عمران خان صاحب تو اسی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو وہ جو بات کرتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب راضی رہیں. اب وہ بات کرتی ہیں تو وہ دو تین ہاتھ آگے بڑھ کے بات کرتی ہیں، جیسا شوزب کنول صاحبہ کرتی ہیں، بڑی تلخی کے ساتھ بات کرتی ہیں، پاکستان کے اداروں کو کھری کھری سنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ 1971 کی فلانی نفرت انگیز رویے میں یہ گفتگو کرتی ہیں. تو اس کے اوپر ان کو نوٹس دے دیا اداروں کے خلاف بات کرنے کے اوپر پرویز الہی صاحب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے. اب آپ حساب لگائیں کہ وہ پرویز الہی صاحب پاکستان کی فوج کے مزاج کے خلاف جائیں گے، یا پاکستان کی فوج، کیا ان کو نہیں پتا کہ خبریں نہیں آ رہی ہوں گی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن زیادہ خراب ہو. پاکستان کی فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جس نے عمران خان صاحب کا سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکال رہی ہے تو نکالتی رہے. تو اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے یا جو جلد انتخابات ہیں، اس کا سب سے بڑا مخالف میری نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی ریاست ہے. کیونکہ ریاست کے چلانے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہمارے پاس، سر تنخواہوں جیسے پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں دینے جیسے جتنے پیسے. تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ان کو ایک بند گلی میں لے کے جا رہی ہے. انہوں نے سفارش کروائی اور صدر مملکت سے کروائی، وہ سفارش ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور صدر مملکت کو بھی ایک طرح سے ان کی انسلٹ ہی ہے نا جی. ایک طرح سے میں عارف الوی صاحب کی کہوں کہ ان کو کوئی صاف چٹا دوسری تیسری دفعہ کوئی جواب دے جائے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ان کو کہتے کہ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبے گے صنم، وہ والا معاملہ کر رہے ہیں. ان کی سیاست بند گلی میں جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب اس بند گلی میں شاید ان کے ساتھ جانے سے گریز کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.